वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे बलूचिस्तान का कोरोना और कोरोना वायरस के हवाले से बात करेंगे। तफ्तान बॉर्डर के ऊपर जो ज़ायरीन हैं उनकी आमद और फिर वहाँ कोरोना वायरस के ख़तरात की वजह से जो बचाव का इंतज़ाम है उसके ऊपर बलूचिस्तान हुकूमत काफ़ी काम कर रही है। कस्टम्स हुक्काम जो है वो ये कहते हैं कि तफ्तान पे ईरान से आने वाले जो ज़ायरीन हैं उनको जो पाकिस्तान हाउस जिसमें रखना था वो बिल्कुल भर चुका है और इसकी वजह से अब जो और मज़ीद मुसाफिर आ रहे हैं, ज़ायरीन ईरान से आ रहे हैं, उनको क्वारंटीन में रखने के लिए उनको टाउन हॉल में मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो पाकिस्तान हाउस है ये इसलिए कायम किया गया था ताकि वहाँ क्वारंटीन किया जाए उन ज़ायरीन का, उन मुसाफिरों का जो ईरान से वापस आ रहे थे। मगर वहाँ अब 2500 इस वक्त जो मुसाफिर हैं वो वहाँ क्वारंटीन के अंदर मौजूद हैं और क्योंकि और ज़ायरीन और मुसाफिर जो हैं इस वक्त मज़ीद बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं इसलिए उनको अब टाउन हॉल में रखा जाएगा। ये जो SOPs इस्टेब्लिश किए थे पाकिस्तान हुकूमत ने वो ये था कि 14 दिन के लिए जो भी ईरान से क्रॉस ओवर करेगा वो उसको बॉर्डर के ऊपर ही 14 दिन के लिए क्वारंटीन में रखा जाएगा ताकि ये चेक किया जा सके कि उनको कोरोना वायरस के कोई सिम्टम्स नज़र तो नहीं आते और उसके बाद फिर वो घर जा सकते हैं। बल्कि बलूचिस्तान हुकूमत ने ये ईरान की अथॉरिटीज़ से भी रिक्वेस्ट की थी कि 14 दिन वो वहाँ भी उनको क्वारंटीन में रखें और उसके बाद बॉर्डर क्रॉस करने दें। मगर अब इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं और वापस कंटिन्यूसली आ रहे हैं ईरान से कि बलूचिस्तान की हुकूमत के लिए और जो दीगर हुक्काम हैं उनके लिए ये काफ़ी एक बड़ा चैलेंज हो गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर अभी जो तादाद है जो कंफर्म्ड कोरोना वायरस के केसेस हैं वो 5 हो चुकी है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद लियाकत शाहवानी साहब जो तर्जुबान है बलूचिस्तान हुकूमत के। वेलकम टू द शो सर। जी बहुत शुक्रिया शेवानी साहब, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि अब तक कितने मुसाफिर जो हैं वो ईरान से वापस आ चुके हैं, कितने अभी तक क्वारंटीन में बॉर्डर के ऊपर आपने उनके रहने का बंदोबस्त किया हुआ है और मजीद कितने आने की तवक्को है आने वाले दिनों में? जी अब तक 3700 अफराद जो है वो ईरान से पाकिस्तानी बॉर्डर वो क्रॉस करके आए हैं बॉर्डर पे और इन जो 3700 अफराद इन सब की जो है स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब ये 2 कैटेगरी में हमने तकसीम किया है। एक वो लोग जो ईरान के उन एरियाज से तशरीफ़ जिन्होंने लाए हैं कि जहाँ पे ईरान में कोरोना वायरस की वजह से अमवात हुए हैं, वहाँ पर कोरोना वायरस बहुत वायरल रही है, उसका अफेक्ट आया है, तो उन अफराद को जो है हम क्वारंटाइन सेंटर जो है वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन वो अफराद जो उन एरिया से तशरीफ़ ला रहे हैं कि जहाँ पे कोरोना वायरस की वजह से कोई अफेक्ट ज़्यादा नहीं आया, कोई उसके असरात ज़्यादा नज़र नहीं आए, कोई अमवात वाक़ई नहीं हुए, तो उन अफराद की जो है स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें क्लियर कर दिया जा रहा है और साथ ही में उनका पूरा डेटा लेके उनको अलाउ किया जा रहा है। तो सर ये 3700 माफ करिएगा आपकी बात कर रही हूँ, ये जो 3700 वापस आए हैं इनमें से आप कह रहे हैं कि कुछ जो है उनको घर भेज दिया गया है उनकी डिटेल्स कलेक्ट करने के बाद और कुछ को जो है क्वारंटीन में रखा गया है? जी बिल्कुल, और क्वारंटीन में उन अफराद को रखा जा रहा है कि ईरान के उन एरिया से कोरोना वायरस का अफेक्टेड एरिया रहा है, सस्पेक्टेड एरिया रहा है, तो उनको क्वारंटाइन में हमने रख दिया है और उनकी तादाद आज तक जो है 2638 अफराद हैं। जो हमारी पाकिस्तान हाउस की फैसिलिटी वहाँ पे भी मौजूद है, टाउन हॉल है, और तीसरा आज हम जो है उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। फर्दर एक और हम तफ्तान बॉर्डर ही पे इस्टेब्लिश कर रहे हैं क्वारंटाइन सेंटर, और एक जो है कोयटा में PCSIR जो यहाँ पर हमारी एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है अजार गंजी में, उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस है, 1500 अफराद को वहाँ पे हम क्वारंटाइन सेंटर में अकोमोडेट कर सकते हैं। तो कोयटा में उसको भी हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं ताकि फ़र्दर जो दीगर लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ उनको कोई मुश्किलात ना हो, उन्हें यहाँ पे भी शिफ्ट किया जा सके। और साथ ही
آج وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے اپنے پریس کانفرنس میں اگین یہ دہرایا ہے اس بات کو کہ پہلے ہم نے جیسے ایران گورنمنٹ کو ایک پروپوزل دیا تھا کہ وہ 14 دن کوارنٹین سینٹر کی فیسلٹی یہ جو ہمارے مسافروں کو فراہم کریں، ان کو سرٹیفکیٹ ایشو کریں، لیکن اس پروپوزل پہ ایرانی حکام نے ابھی تک چونکہ عمل درآمد نہیں کیا، تو آج پھر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ اس ایشو کو اگین ٹیک اپ کیا جائے گا تاکہ وہ ہمیں اسسٹ آؤٹ کریں، اور جو لوگ وہاں سے آ رہے ہیں کوئی 3-4 ہزار اور لوگ جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، ٹریڈرز ہیں، پلگرمز ہیں، وزٹرز ہیں، وہ جب واپس آئیں گے تو اس میں ہم نے یہ پروپوزل اگین فلوٹ کیا ہے ایرانی گورنمنٹ کے ساتھ، اور ہمیں امید ہے اگر ایرانی گورنمنٹ اس حوالے سے تعاون کرتی ہے تو ہمارا جو برڈن ہے ایٹ لیسٹ وہ کم ہو جائے گا۔ لیکن نن دا لیس اس سب کے باوجود عارفہ جتنے بھی ہمارے لوگ کوارنٹین سینٹر میں موجود ہیں ان کو تمام فیسلٹیز ہم نے پرووائڈ کیے ہیں، ان کی میڈیسن، بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر، بلینکٹ، میڈیسن سے ڈرنکنگ واٹر، 10,000 ماسک وہاں پر ہم نے اویلیبل کیے ہیں، ڈاکٹرز کی ٹیمیں ایکسپرٹ وہاں پہ موجود ہیں، اسکریننگ کے لیے تھرمال گنز موجود ہیں، اور حتیٰ کہ ہم نے وہاں پہ جو کوارنٹین سینٹر میں جو لوگ مقیم ہیں ایک کونسل ہم نے کانسٹیٹیوٹ کیا ہے انہی کے درمیان میں سے کہ جو کھانے پینے کی جو مینیو ہے اس کو ڈٹرمن کرنا، ان کو اس کا فیصلہ کرنے کا اختیار بھی ہم نے ان کو دے دیا ہے، وہ جو حکم صادر فرماتے ہیں اسی کے مطابق ہم ان کو بالکل صحیح کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح سر، یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کریں 4,000 اور پیسنجرز مسافر جو ہیں وہ ایران سے کراس اوور کریں گے، کیا سر یہ کوئی ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ ہفتے کے اندر، 10 دن کے اندر، یا ہفتے سے بھی کم دنوں میں یہ 4,000 لوگ واپس آئیں گے پاکستان؟ اگلے 10 سے 15 دنوں میں جو ہے ان کی آمد شروع ہے، اور اکثر لوگوں کو جو ہے خود جو ہے ایران جو ہے نا ان کے پاسپورٹ پہ ایگزٹ کا ویزا لگا کے ان کو بارڈر کی طرف بھجوا رہا ہے۔ تو اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے آخر ہمارے لوگ ہیں اگر وہاں پر آ کے وہ اسٹینڈرڈ ہوتے ہیں بارڈر پہ، ان کو ایشوز ہوتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے لوگوں کو جو ہے ہم فیسلیٹیٹ کریں اور ان کے لیے جتنی فیسلٹیز ہیں پری ایمپٹ کرتے ہوئے وہ ہم ارینج کریں تاکہ ہمارے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو اسی صورتحال کے پیش نظر جو ہمارے وہاں پر ہاسپٹل ہے بارڈرنگ ایریاز میں، وہاں پہ سارے سہولیات موجود ہیں۔ آج بھی 20 لاکھ روپے صرف تفتان بارڈر پہ جو پاکستان ہاؤس میں اکوموڈیٹڈ لوگ ہیں ان کے جو ڈے ٹو ڈے جو ضروریات ہے اس کی پوری کرنے کے لیے آج 20 لاکھ روپے فائنانس ڈپارٹمنٹ نے ریلیز کیا ہے۔ 2 دن قبل جو ہے تفتان اور دالبندین ہاسپٹل کے لیے 25 لاکھ روپے فائنانس نے ان کی میڈیسن کے لیے ہم نے ریلیز کیے، تو اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب خود ان تمام آپریشنز کو ڈیلی 16 سے 17 گھنٹے خود ان سب کو وہ دیکھ رہے ہیں، سر یہ بتائیے کہ کسی ایک شخص کو آپ نے اور وفاقی حکومت نے بیٹھ کے یہ ڈسکس کیا ہے کہ آپ کو اس طرح کے حفاظتی اقدامات جو ہیں کب تک اندازن کرنے پڑیں گے؟ بیکاز obviously بارڈر کے اوپر ابھی تو آپ نے شاید جو کوارنٹین میں لوگ رکھے ہوں گے ان میں سے کسی کو بھی گھر نہیں بھیجا ہوگا کیونکہ 2 ہفتے کا کوارنٹین ہے، اور آپ نے یہ ارینجمنٹس کچھ دن پہلے ہی شروع کی ہیں، تو یہ تو اور 4,000 ابھی آپ کہہ رہے ہیں اگلے ہفتے 10 دن کے اندر لوگ آئیں گے، اس کے بعد بھی آ سکتے ہیں۔ سو یہ کچھ کوئی آپ لوگوں نے اس کی پلاننگ کی ہے کہ یہ کتنے عرصے کے لیے اس طرح کے آپ کو حفاظتی اقدامات کرنے پڑیں گے منیمم؟ بیکاز obviously اگر وہ وائرس ایران کے اندر بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر تو ساتھ ساتھ آپ کے بھی حفاظتی اقدامات جو ہیں ان کو آپ کو اسٹریچ کرنا پڑے گا، بٹ انیشلی آپ نے کتنے دنوں کی پلاننگ کی ہے؟ دیکھیں ہمارا پلاننگ اس نیوز بریک کے ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا جب یہ نیوز بریک ہوا تھا میڈیا پہ کہ ایران میں کرونا وائرس کی وجہ سے اموات واقع ہوئے ہیں۔ اس نیوز بریک کے فوراً بعد بلوچستان گورنمنٹ نے بارڈرنگ ایریا پہ ہم نے ایمرجنسی امپوز کی اور ارینجمنٹس ہم نے فوری طور پہ اس کا آغاز کیا، ماسک ارینج کیے، ماسک بھجوائے، تھرمال گنز بھجوائے، ٹینٹس بھجوائے۔ ہم تو کسی حد تک اب کورونا کو کوپ کرنے میں بڑے ماہر ہو گئے ہیں۔ ارینجمنٹس جو آپ جو سوال پوچھ رہی ہیں، ارینجمنٹ ہم نے یہ کیا کہ ان تمام فیسلٹیز کو بارڈر ایریاز میں اسٹیبلش کرنے کے بعد بلوچستان گورنمنٹ نے فوری طور پہ بلوچستان کے راستے ایرانی بارڈر کراس کرنے پہ فوری طور پہ ہم نے پابندی عائد کر دیا تھا،
کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ 6,000-7,000 لوگ وہاں پر موجود ہیں. ان کو یہ جب واپس آئیں گے ان کے لیے ارینجمنٹس ہمارے ساتھ کافی ہونی چاہیے, اور مزید جو نئے لوگ ہیں ان کو ہم انٹری الاؤ نہیں کرتے. اور ہم نے باقی نئے لوگ جب سر معاف کریے گا جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نئے لوگوں کو انٹری الاؤ نہیں کریں گے, تو آپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستانی اب جانا چاہتے ہیں ایران, اب آپ کسی کو جانے نہیں دے رہے؟ بالکل بھی جانے نہیں دے رہے, تا وقت یہ کہ ایرانی گورنمنٹ آفیشیلی یہ اناؤنس کر دے کہ ایران میں کرونا وائرس کا ابھی کوئی خطرہ و خدشہ تو سر اگر بالکل صحیح سر, اگر 3,700 آپ کہہ رہے ہیں کہ اندازن واپس آ گئے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ایرانی حکام آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ 4,000 جو ہے وہ مزید آئیں گے, اس کا مطلب ہے کہ اس 4,000 کے بعد اور کوئی پاکستانی مسافر اب ایران میں نہیں ہے؟ بالکل درست فرما رہی ہیں آپ سر. اگر اس کے بعد پھر بارڈر بند اگر رکھتے ہیں تو دیٹ مینس کہ آپ کو پھر مزید انتظامات بارڈر پہ اس طرح تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, تو سارے پاکستانی واپس آ گئے. آف کورس آپ درست فرما رہی ہیں, جب تک آخری پاکستانی جو یہ جو 10 دن قبل وہ وہاں پہ گئے ہیں, وہاں پہ موجود ہیں, جب تک آخری پاکستانی نہیں آ جاتا اس وقت تک ہمارے ارینجمنٹ فیسلٹیز موجود رہیں گے. اس کے بعد پھر فیڈرل گورنمنٹ اور ایرانی حکام کے ساتھ جو ٹیک اپ کریں گے ایشو, جو ڈیسیشن لیں گے, وہ پھر اسی صورتحال کے پیش نظر, اسی کی روشنی میں پھر بلوچستان گورنمنٹ اپنے مستقبل کا جو ہماری حکمتی عملی ہوگا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, ظاہر ہے کہ ہم مل کر ان تمام آپریشنز کو دیکھ رہے ہیں, اور فیصلے سازی جو بھی ہم کر رہے ہیں اس حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اینڈ آف دی ڈے بارڈر کو سیل کرنے کا اختیار یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہے, ان کا مینڈیٹ ہے, یہ بلوچستان گورنمنٹ کا مینڈیٹ نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین پہ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغانستان کی, جہاں سیز فائر جو ہے وہ واز رادر شارٹ لیوڈ, اور اس کے بعد نہ صرف افغان طالبان کی طرف سے حملہ ہوا بلکہ امریکن فورسز نے بھی کیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے افغانستان کا. 29 فیبروری کو بہت مہینوں کی تگ و دو اور مذاکرات کے بعد امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا, مگر ابھی اس معاہدے کے اوپر جو ایک جشن منایا جا رہا تھا وہ مکمل ہی نہیں ہوا تھا کہ جو افغان صدر ہیں اشرف غنی صاحب, انہوں نے انکار کر دیا جو 5,000 قیدی ریلیز کرنے سے, جو ایک بہت بڑی کنڈیشن تھی اس معاہدے کی. اور ان کے اس اعلان کے بعد افغانستان کے اندر جو ایک جنگ بندی کی صورتحال تھی افغان طالبان کی طرف سے, جس کو وہ کہہ رہے تھے کہ تشدد میں کمی ہے, وہ ختم ہو گیا. اور اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ جو اٹیکس ہیں وہ افغانستان کے اندر ہو رہے ہیں. افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان کے مطابق پچھلے 2 دنوں کے اندر افغان طالبان نے صوبہ ہلمند کے اندر افغان فورسز کی 43 سے زائد جو چیک پوسٹ ہیں ان کو نشانہ بنایا, اور اس کے نتیجے میں 16 فوجی ہلاک ہو گئے. ان حملوں کے جواب میں گزشتہ رات امریکی فورسز نے بھی ہلمند میں فضائی حملے کیے, اور گزشتہ 11 روز کے اندر امریکی فوج کی جانب سے یہ افغانستان کے اندر پہلا حملہ ہے. کیا اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ امن معاہدہ جو ہے یہ ختم ہو گیا؟ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا کا شاید سب سے شارٹ لیوڈ امن معاہدہ تھا؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سمیع یوسفزئی صاحب, جو ایک ماہر ہیں افغان امور کے. ویلکم ٹو سمیع صاحب. جی سمیع صاحب, تو بتائیں کہ یہ کتنی اس وقت پریشان کن صورتحال ہے؟ کیا سچ مچ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ دس واز دا ویری شارٹ لیوڈ پیس اگریمنٹ وہ صحیح ہے؟ کیا اب ہم امید کرنی بند کر دیں کہ کوئی بھی کسی قسم کی امن کی بات ہو سکتی ہے افغانستان میں؟ نہیں, میرے خیال میں یہ شارٹ تو نہیں ہے. امریکہ اور طالبان کا جو اوریجنل ایگریمنٹ ہے اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر افغان فورسز کے اوپر طالبان اٹیک کرتے ہیں تو جو اسپاٹ ہے جہاں پر اٹیک ہوا ہے وہاں پر امریکی افواج کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ افغان فورسز کے سپورٹ کے لیے آ جائے, لیکن اس محل اور محل وقوع کے آگے یا پیچھے
یا رات کے وقت یا دن کے وقت یا کسی ریڈ وہ امریکہ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں کیونکہ یہ معاہدہ نیا ہوا ہے، لوگوں کو یہ سمجھا کہ شاید ایک مکمل جنگ بندی ہو گئی ہے. یہ مکمل جنگ بندی نہیں ہے. جو ریڈکشن ان وائلنس جو ہفتہ تھا اس میں بھی یہی تھا کہ افغان فورسز کے اوپر طالبان اٹیک کر سکتے ہیں لیکن بڑی شہروں میں امریکن کے اوپر یا بم بلاسٹنگ نہیں کر سکتے. میرے خیال میں امریکہ کا جو معاہدہ جو انہوں نے تیار کیا ہے، جو 18 مہینوں میں جو 4 صفوں کا جو انہوں نے معاہدہ تیار کیا، اس میں کافی کنفیوژن ہے. اس جو معاہدہ ہے اس میں قیدیوں کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 5,000 طالبان قیدیوں کی رہائی کا پروسیس شروع ہوں گے. لیکن طالبان کا خیال ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے کہ اس میں 5,000 طالبان کی رہائی کی بات ہے. میرے خیال میں ابھی بھی کوشش ہو رہی ہے، ابھی بھی ایک بہت ہی بڑی کمپریہنسو ایگریمنٹ ہے. ابھی ان کی جو شکیں ہے اس پہ آہستہ آہستہ کام ہو گیا. آج ہی طالبان نے ہمیں بتایا کہ جو امریکہ نے جو ہمارے اوپر اٹیک کیا ہے وہ معاہدے کے مطابق ہے، کیونکہ ہم نے چیک پوسٹ پہ حملہ کیا، وہ وہاں پر افغان فورسز کے پروٹیکشن کے لیے آئے. تو میرے خیال میں ٹھیک ہے وائلنس چل رہی ہے لیکن دوسری طرف ساتھ ساتھ ایک امن کے بھی ایک جو ایک فضا بن چکے ہیں. ظاہری بات تو ان کو ایک دھچکا لگا. تو سمیع یوسف زئی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو امن معاہدہ ہوا تھا یہ شاید پہلا قدم ہے، اور ابھی جو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایکچول امن ہوگا اس میں وقت لگے گا، اس کے اندر لڑائی بھی ہوگی، بات چیت بھی چلتی رہے گی، اور آہستہ آہستہ جو سارے چاہے افغان حکومت ہو، چاہے اس کے اندر واشنگٹن ہو، چاہے افغان طالبان ہو، وہ لڑتے بھی رہیں گے، بات چیت بھی کرتے رہیں گے، اور اسی میں سے پھر ایونچول پیس اگریمنٹ نکلے گا. بالکل. جو امریکہ اور طالبان کا جو اگریمنٹ ہے وہ اس پوری افغان امن عمل کے 25% ہے، چونکہ دونوں امریکن افواج باہر ملک کی ہے اور طالبان بھی اس وقت ملک سے باہر ہے. ان کے درمیان ایک ڈیل ہو گیا. جو ایکچول جو 75% مسئلہ ہے، مسئلے کا جو حل ہے وہ ابھی باقی ہے. وہ طالبان انٹرا افغان ڈائلاگ میں افغان حکومت اور افغانستان کی جو اپوزیشن ہے، جو جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہے افغانستان میں، اس کا ایک نمائندہ وفد ہوگا، پھر طالبان کی ایک ڈیلیگیشن ہوں گے، وہ بیٹھ کر باقی ساری مسائل کو حل کریں گے. میرے خیال میں اس وقت قیدیوں کے اوپر تھوڑا سا پریشان کن صورتحال ہے، چونکہ اشرف غنی صاحب نہیں چاہتے کہ 5,000 قیدی بغیر کسی شرط کے وہ امریکہ کے کہنے یوسف پہ زئی حوالہ. صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ 5,000 جو قیدی ہیں کیا یہ سارے کے سارے افغان حکومت کی حراست میں ہیں، یا ان میں سے کچھ جو ہیں ایسے جیلز میں بھی ہیں جہاں امریکن فورسز ڈپلوئڈ ہیں؟ نہیں، یہ 25 سے 30,000 جو افغان طالبان ہیں، کیونکہ افغانستان میں ڈاکٹر اشرف غنی صاحب کا ایک سسٹم ہے، حکومت ہے، یہ افغان حکومت کی کسٹڈی میں ہے، افغان حکومت کی جیلوں میں ہے ان کی رہائی کے لیے. تو افغان حکومت سے بات ناگزیر ہے، کیسے وہ چھوڑیں گے؟ ان کا فنگر پرنٹ ہوگا، اس کا ریکارڈ رکھنا ہوگا. یہ کوئی کسی خلا میں تو بند نہیں کہ اس کا دروازہ کھول دو پھر وہ بھاگ جائیں گے. میرے خیال میں یہ امریکہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا یہ خیال تھا کہ وہ اشرف غنی صاحب کو جس طرح انہوں نے ایک بند انس حقانی کو رہا کر دیا، باقی قیدی بھی اسی طرح رہا کر دیا. اب اشرف غنی اور طالبان امریکہ کے درمیان کافی صورتحال خراب ہے. آج کل اشرف تو غنی سر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی بھی قیدی جو ہے وہ رہا نہیں ہوا؟ نہیں، یہ بھی بالکل کوئی پروسیس عمل جو ہے یہ نہیں شروع ہوا قیدیوں کو رہا کرنے کا؟ ایک عمل شروع ہونا ہے. طالبان افغان حکومت کا ایک 5 رکنی یا 6 رکنی وفد اس وقت قطر میں 5 دنوں سے موجود ہے. اس میں افغان حکومت کے ہر ڈپارٹمنٹ کے نمائندے ہیں، لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ ہم صرف جو انسپیکٹر جنرل جرخانہ جات ہے مسٹر طاخر، ان سے ہم بات کر سکتے ہیں، باقی لوگوں سے نہیں کر سکتے. لیکن قطر اور امریکہ کوشش کر رہی ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن بلاخر میرے خیال میں چونکہ اشرف غنی صاحب نے ایک سخت بیان دیا، اس کے بعد طالبان نے اٹیک کی، اس کے بعد امریکہ نے ریٹیلیٹ کیا، تو آہستہ آہستہ شاید طالبان ایک حل کی طرف آ جائے. لیکن مجھے لگتا نہیں کہ 10 مارچ تک انٹرا افغان ڈائلاگ شروع ہوں گے. ابھی یہ بھی پیسہ نہیں ہوا کہ انٹرا افغان ڈائلاگ کہاں پہ ہوں گے. کچھ لوگوں کا خیال ہے، کچھ طالبان کا خیال ہے کہ اس کا باقاعدہ پہلا اجلاس سعودی عربستان میں کیا جائے، اس کے بعد قطر یا کسی اور ملک میں ہو.
بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا بریک، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے 8 مارچ کی، عورت مارچ کی، اور اس حوالے سے جو ایک کنٹروورسی پچھلے 2 دنوں سے ٹیلی ویژن چینلز پہ چل رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے ایک ایسی کنٹروورسی کا جو پچھلے 2 دن سے لگتا ہے کہ ہر ٹی وی چینل پہ، ہر پروگرام کے اندر اور سوشل میڈیا پہ ہر طرف ہی ڈسکس ہو رہی ہے. 2 روز قبل ایک ٹی وی شو کے اندر، ٹاک شو کے اندر، عورت مارچ کے حوالے سے ایک بحث ہو رہی تھی. ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر صاحب نے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ماروی سرمد کے بارے میں اتنی شائستہ زبان استعمال کی کے بعد گالی گلوچ تک پہنچ گئی. اس کے بعد obviously ایشو جو تھا وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گیا. مین اسٹریم میڈیا کے اندر بھی ہر ٹاک شو میں ڈسکس ہوا. بہت زیادہ تنقید ہوئی قمر صاحب پہ، شاید وہ جائز بھی تھی، مگر کچھ لگا ایسے کہ سارا جو فوکس تھا وہ شفٹ ہو گیا کہ قمر صاحب نے ایسا کیوں کہا، ان کی شخصیت کے بارے میں. اور جو بڑا ایشو تھا خواتین کے حقوق کا، عورت مارچ کی کیا اہمیت ہے، وہ تو پیچھے ہی رہ گیا. ہر کوئی یہ ثابت کرنے میں بضد تھا کہ کیسے وہ کتنے بڑے لبرل اور ہیومن رائٹس کے سپورٹر ہیں، ویمن رائٹس کے سپورٹر ہیں، بٹ جو خواتین کے حقوق تھے جن کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی وہ ایک سیکنڈری ایشو رہ گیا. یہ ہمارے میڈیا میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس طرح کے بہت سے واقعے پہلے بھی ہوئے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ریٹنگز کے لیے کیا جاتا ہے، مگر کیا مسئلہ صرف ریٹنگز کا ہے؟ کیا ہمیں بحث کرنی، مباحثہ کرنا نہیں آتا؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید جبار صاحب جو سابق وزیر اطلاعات ہیں، اور ساتھ ہمارے موجود ہیں عارفہ سیدہ زہرا صاحب، معلمہ ہیں اور ریسرچر ہے. ویلکم ٹو دا شو بوتھ آف یو. جاوید جبار صاحب آپ سے شروع کروں گی. سر ڈیبیٹ تو ساری آپ نے بھی دیکھی ہوگی، بلکہ مجھ سے زیادہ غور سے دیکھی ہوگی. میں نے نہیں دیکھی، سوری عارفہ. اچھا چلیں، آپ کو معلوم تو ہوگا نا سر کہ کیا واقعہ ہے. اینڈ آئی تھنک کہ سوال آپ سے یہی ہے کہ ہمارے ہاں جب ایک اتنا سنجیدہ ایشو ہوتا ہے اور اس کے اوپر اگر کوئی ایک جس کو کہتے ہیں کہ سلی ڈیبیٹ اگر ہو جائے، یہ ایک بحث ایسی ہو جائے جو کافی واہیات ہے فار لیک آف اے بیٹر ورڈ، تو اس کے بعد جو سارا ہمارا فوکس ہے وہ اس ایک چھوٹی سی انسیڈنٹ پہ شفٹ ہو جاتا ہے، اور جو بڑا ایشو ہوتا ہے وہ لگتا ہے کہ جیسے سب کو بھول گیا ہے یا وہ سیکنڈری ہے. ایم آئی رائٹ ان سیئنگ دس سر؟ جی محسوس تو یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے 2 پہلو ہیں. ایک کہ یہ جو شفٹ کرنا، یہ نااہلیت اور انسینسٹیوٹی، احساس نہ رکھنا موضوع کیا چیز ہے اور کیا مناسب ہے. ایک یہ ہلکا سپرفیشل ایسپیکٹ ہے اس کا کہ پوری توجہ کسی اور چیز پر دینا جو کہ غیر ضروری ہے یا نامناسب ہے، اتنی اہمیت کی وہ نہ درجہ رکھتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت خواتین پاکستان کی ایک بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہے ہیں، اور جب میں تبدیلی کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ میں پی ٹی آئی کا رکن ہوں یا ان کے کانٹیکس میں یوز کر رہا ہوں. بالکل صحیح. سماجی اور ترقیاتی طور پر اس وقت خواتین باوجود اس کے کہ لاکھوں خواتین اس وقت بھی پسماندہ حال میں ہیں، قیدی ہیں، باقاعدہ قیدی ہیں اپنے یہ جو فرسودہ روایت کی وجہ سے، لیکن ساتھ ساتھ لاکھوں خواتین بہت بڑی تبدیلی سے گزر رہے ہیں اب محنت کے ذریعے اور سماجی تبدیلی کی وجہ سے، اور معاشی جو چیلنجز ہیں اس کا سامنا کر رہی ہیں، روزگار کما رہی ہیں. تو اس حقیقت سے نظر ہٹانے کے لیے اس کے کیا صحیح اثرات ہوں گے، اور ہمیں اپنی جو پیٹریارکل ہماری ذہنیت ہے اس کو تبدیل کرنے کی کتنی اب یہ وقت آ گیا ہے، ناگزیر ہو گیا ہے، اس کی وجہ سے بھی ساری توجہ شفٹ کر دی جاتی ہے اور ایک سپرفیشل ایسپیکٹ کو لے کر اس کا ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے. جبکہ چاہیے یہ کہ جو بہت مثبت تبدیلی آ رہی ہے پاکستان میں، اور جو بے شک بعض حصوں میں سست ہو لیکن بعض حصوں میں بہت تیز تر ہے،
اس کو پہچاننے کے لیے، اس کو ایکنالج کرنے کے بجائے یہ بالکل ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے کسی اور ڈائریکشن میں۔ بالکل صحیح سر۔ عارفہ سیدہ زہرا صاحبہ کو بھی کانورسیشن میں شامل کرتے ہیں۔ عارفہ صاحبہ آپ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں بھی جیسے جاوید جبار صاحب کہہ رہے ہیں تبدیلی بہت بڑی ہے جو خواتین میں آ رہی ہے اور اس وقت آ رہی ہے، اور اس لیے ہمیں اتنا شور نظر آتا ہے دوسری طرف سے بھی جو تنقید کرتے ہیں عورت مارچ پہ اور خواتین کے حقوق مانگنے والوں پہ؟ میں متفق ہوں جاوید جبار صاحب سے، کیونکہ لوگ اس تبدیلی کو نہیں دیکھ پا رہے جو بہت خاموش طریقے سے آتی ہے اور جس میں 72-73 سال لگے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایک انتہائی المناک حادثہ کہوں، واقعہ کہوں، یا جس طرح دو لوگ آپس میں گفتگو کرتے ہیں اور اس میں ایک عجب طرح کی ذہنیت کھل کے سامنے آتی ہے، یہ تو بہت سطحی بات ہے، یہ تو ایک سطحی بات ہے۔ یہ بالکل اس طرح ہے جیسے پانی پر کائی جمنے لگے تو اوپر بلبلے اٹھتے ہیں۔ تو دیکھنے کی چیز تو یہ ہے کہ پانی کس وجہ سے خراب ہو رہا ہے، پانی میں کتنی رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں۔ ہم اس بات کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کہ ہماری ہٹ دھرمی اور ہماری ضد کے علاوہ بھی کوئی دوسرا سچ ہو سکتا ہے۔ یہ جو ہم ہمیشہ ایک سے دوسرے کی تفریق کرتے رہتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ جب تک زندگی وقت کے ساتھ نہیں بدلے گی، زندگی کے کوئی معنی نہیں ہوں گے۔ اور آپ نے بہت صحیح کہا کہ 2 دن سے ایک انتہائی تکلیف دہ واقعے کی اتنی تکرار ہوئی ہے کہ بالکل طبیعت متلانے لگتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم زندگی میں اخلاق سے دور ہو گئے، تہذیب کو ہم کمزوری سمجھنے لگے، اور دیکھیے اگر ریاست ناکام ہونے لگے تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی تدارک کیا جا سکتا، لیکن جب معاشرہ اتنی تیزی سے ناکامی کی طرف گامزن ہو تو بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ بات کہ چند لوگ صحیح ہوں گے اور باقی سب غلط ہوں گے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہر کوئی غلط ہو سکتا ہے، ہر کوئی صحیح ہو سکتا ہے۔ ہم معاشرتی زندگی میں مل کے جینا بھول گئے۔ ہم ہر شخص اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا ہے اور وہ یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جو وہ دوسرے کو بتا رہا ہے وہی صحیح ہے اور باقی سارا معاشرہ اس کے لیے غلط کر رہا ہے۔ میں ایک بات اور بھی سمجھتی ہوں، بہت سی غلط فہمی ایک زبان کے استعمال کی وجہ سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ ہم چونکہ اردو سے واقف نہیں ہیں اور اردو کے مزاج سے روزانہ دور ہوتے جا رہے ہیں، تو الفاظ کو غلط طور پر سمجھ لینا اور اپنی مرضی کے معنی دے دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم میں اتنا ظرف نہیں رہا کہ یہ گنجائش دوسرے کو دے دیں اور اس سے ایک دفعہ پوچھ لیں کہ تم ان لفظوں سے کیا مفہوم کا تعلق پیدا کر رہے ہو۔ بالکل صحیح۔ ناظرین، یہاں پہ ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم اپنے 2 مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں جاوید جبار صاحب سے اور عارفہ سیدہ زہرا صاحب سے۔ جبار صاحب، کیا یہ جو سارا واقعہ ہوا اس کے بعد ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہم بحث کرنا بھول گئے ہیں؟ ہمیں یہ اب ایک معاشرے کے طور پہ ہمیں یہ بھی نہیں یاد رہا کہ بحث اور مباحثہ ہوتا کیا ہے، اس لیے ہم صرف ایک دوسرے کو گالی گلوچ یا بے عزتی کرتے ہیں آرگیومنٹ کرنے کی بجائے۔ جی، میں اس انتہا تک تو نہیں جاؤں گا عارفہ صاحبہ کہ میں سمجھوں یا یقین کر لوں کہ ہم نے مکمل طور پر اسے نظر انداز کر دیا ہے، کیونکہ خوش قسمتی سے کئی ایسے مجالس میں یا کئی ایسے سرگرمیوں میں شریک ہوتا ہوں جہاں لوگ باوجود اس کے کہ وہ اختلاف کرتے ہیں ایک دوسرے کی رائے سے، وہ آداب محفوظ رکھتے ہیں، برقرار رکھتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ ٹیلی ویژن پہ بہت کم وہ نظر آتا ہے، لیکن بعض دفعہ یونیورسٹیز میں، تھنک ٹینکس میں یا پبلک فورمز میں بالکل بڑے سختی سے بھی لوگ بولتے ہیں، لیکن آداب ابھی بھی برقرار ہیں۔ تو مکمل طور پر یہ تبدیلی نہیں آئی ہے ہمارے معاشرے میں کہ بالکل ہم نے بھول گئے ہیں ہمارے آداب، لیکن ٹیلی ویژن پر
आई एम सॉरी टू से, जहाँ पर उसने इतनी आगाही की है, इतना शऊर बढ़ाया है, साथ साथ बिगाड़ भी बहुत किया है टेलीविज़न के अंदाज में। जिस अंदाज में पॉपुलर प्रोग्राम्स को पेश किया जाता है, जिस अंदाज में ख़बरों को नशर किया जाता है, चिल्ला चिल्ला कर ख़बर तो एक बहुत ही गैर जानिबदार अंदाज में, ठंडे अंदाज में, मिजाज के साथ पेश करना चाहिए और नाजरीन का हक़ है कि वो फिर एक राय कायम करें। लेकिन यहाँ तो हेडलाइंस का मतन भी ऐसा लिखा जा रहा है सुर्खियों का कि उसमें ख़ुद राय शामिल है बजाय सिर्फ हकीकत के। तो इसमें बहुत ज़रूरी है ख़ुद अपने सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, टेलीविज़न के मालिकान, टेलीविज़न के कंटेंट कंट्रोलर्स जो मतन डिसाइड करते हैं और जो पेश करते हैं, इनको चाहिए कि ख़ुद वो अपना जायज़ा लें, क्योंकि एक असर होता है माशरे पर। बिल्कुल सही सर, एक रोल मॉडल्स बन जाते हैं। सही सर। आरफा सैयदा ज़ाहरा साहब, आपसे साहिबा सवाल ये पूछूंगी कि ख़वातीन 8 मार्च को बहुत अरसे से मार्च कर रही हैं, अपने हकूक़ मांगती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, मगर पिछले 2 साल से लगता है कि जिस किस्म की तनकीद होती है या मुआशरे की तरफ से जो रिएक्शन आया है वो हमें पहले कभी नज़र नहीं आया था। इसकी क्या वजह है आपके ख्याल में? अच्छा सवाल पूछा, काश मैं उसका उतना ही अच्छा जवाब दे सकूं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, जो आपके सियासी रहनुमा हैं और जो आपके मजहबी रहनुमा हैं, जब उन लोगों को किसी से शिकायत होती है तो जो ज़बान वो इस्तेमाल करते हैं, जो लहजा वो इस्तेमाल करते हैं, जिस सूरत से उनकी गुफ्तगू होती है, वो बहुत ज़्यादा लोगों को लाशऊरी तौर पर मुतासिर करती है और वो समझते हैं कि ताकतवर होने के लिए बदतमीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है। तो एक तो माशरा बेहिस हो रहा है, और जैसा जावेद जब्बार साहब ने कहा कि हमने ये सोचा है कि बजाय इसके कि हमारी दलील ज़्यादा रोशन और ज़्यादा वाज़ेह हो, हमारी आवाज़ ज़्यादा ऊंची, ज़्यादा बुलंद और हमारा मतन इंतहाई सतह से नीचे गिरा हुआ। जब इस सूरत पर समझौता होने लगे तो आप देखिए कि समझ में ये बात आएगी कि माशरे में सिर्फ़ खानदगी ही की कमी नहीं है, माशरे में अखलाक़ी क़दरों को भूल जाने की सलाहियत बढ़ती जा रही है। और सबसे लुत्फ़ की बात यह है कि दीन का काम अखलाक़ी क़दरों की परवरिश करना और उनको मुस्तहकम करना है। हम दीन का नाम ले ले के उसी कदर अखलाक़ी क़दरों को पामाल करते हैं और हम ये समझ रहे हैं कि ताकत सारी ज़ोरावरी में आ गई है। नहीं, ताकत तो हमेशा एक तरह की बर्दाश्त में, एक सब्र में, एक ठहराव में होती है। और जो सबसे बड़ी बात आपने थोड़ी देर पहले जावेद साहब ने भी कही कि हमें सवाल करने की इजाज़त नहीं है। जिन माशरों में सवाल करना नहीं आता लोगों को, वहाँ मुकालमा नहीं हो सकता, और जहाँ मुकालमा नहीं होता वहाँ सिर्फ गाली गलोच और लड़ाई होती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आरिफा सैयदा साहिबा आपका और जावेद जब्बार साहब आपका। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।